अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हमने ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से जो उनके सामने मुश्किलात हैं वो उस पर बात करने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ओवरसीज उनको बुलाया है, जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब को। वो हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त एक वायरल हुआ वीडियो, एक डॉक्टर जो अमरीका में है, डॉक्टर सऊद अनवर साहब, उनको हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में आए, तो बहुत जबरदस्त उनके साथ भी गपशप होगी। क्वाइट एन अचीवर ही इज। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी मेन स्टोरीज पर जाएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़े अहम फैसले किए। सबसे पहले लॉकडाउन के हवाले से फैसला। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो तो लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्ते भी। उसके बाद नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, बड़ी सख्त उन्होंने बात की ज़ख़ीरा अंदोजों के लिए और जो स्मगलिंग कर रहे हैं उनके लिए। तो एक होर्डिंग और स्मगलिंग के ऊपर, इन 2 चीजों के ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, सख्त सजाएं दी जाएंगी। और फिर फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कहा है कि जिन जिन सनतों को खुलने का मौका मिलेगा, आज से उन्होंने एक्चुअली कहा शुरू करेंगे, और साथ कुछ थोड़ी दुकानें वगैरह जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। सुनिए क्या कहते हैं। हमने ये फैसला किया कि शहरों के अंदर हम कंस्ट्रक्शन और कई और इंडस्ट्री को खोल देंगे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब के साथ। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है कि चाहे ओस्लो में पाकिस्तानी है, चाहे फ्रांस में पाकिस्तानी है, चाहे साउथ अफ्रीका में है, चाहे न्यूयॉर्क में है, शारजा में है, जहां जहां फंसे हुए पाकिस्तानी, स्ट्रैंडेड हैं पाकिस्तानी, वो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि उनको काउंसिल जनरल या एम्बेसी के लोग जो भी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। कई कह रहे हैं कि जी हमें खानों के पैकेट, मिलान से ये कहा कि खानों के पैकेट मिल रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि जी कुछ थोड़ी सी पॉकेट मनी मिली, न्यूयॉर्क में बताया उन्होंने। कुछ कह रहे हैं कि जी हमें वीजा के मसले हैं तो हल करें। कहीं कहीं जाहिर है शिकायत भी हैं। और फिर ओवरसी, ये तो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज है ना नाज़रीन, फिर वो पाकिस्तानी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिनका दिल पाकिस्तान ही में है और जो लाखों की तादाद में है और मदद हमेशा मुश्किल वक्त में करते रहे। तो ये पाकिस्तानियों के हवाले से हमने सोचा जरा बात करें जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर के मावने खसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी पे और टूरिज्म पे सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी। वेलकम टू द प्रोग्राम जुल्फ़िकार। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। अच्छा ये बताइएगा, जरा शुरू करते हैं यूएई के हवाले से। वैसे तो बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन यूएई के हवाले से 2 दिन पहले पता चला कि पाकिस्तानी गए, उन्होंने काउंसिल जनरल के दफ्तर के बाहर काफी प्रोटेस्ट वगैरह किया। फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया सोशल मीडिया पे कि हमें वहां की हुकूमत जो है वो सपोर्ट करी है। काउंसिल जनरल के यहाँ से कोई फोन का जवाब भी नहीं मिलता, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। आपके पास लेटेस्ट पोजीशन क्या है? देखें, यूएई में एक अलग सी सूरत हाल है। यूएई में ये है कि वहाँ काफ़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं, और वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे देता हूँ। आपका कुछ 8,000 बंदा वहाँ ट्रांजिट वीज़ा में है और जिसके पास एक्सपायर्ड वीज़ा हो। फिर आपके पास कुछ 6,000 बंदा जिनको नौकरी से निकाल दिया गया हो। तो ये जो आपकी ये हैं आपकी इमीडिएट कुछ 15,000 जो आपका इमीडिएट अफेक्टेड है वहाँ लोग। फिर आपके पास और लोग हैं जिनको शॉर्ट ब्रेक पे, जिनको सबैटिकल या निकाला गया है, निकाला नहीं गया लेकिन उनको लीव दी गई है। कई को रिड्यूस्ड सैलरी पे, कई को किसी सैलरी पे नहीं, वो सेकंड टियर पे आते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टियर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो कुछ 14-15 हज़ार लोग हैं। ज़ाहिरी बात है इसमें 2 चीज़ें जो आप कह रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि एम्बेसीज भी, CWA सब वहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यूएई में, ये जो दुबई में इन पर्टिकुलर, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। तो जब कर्फ्यू लगा होता है, हमें सिर्फ 4 राइडर्स दी गए हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट हमें देती हैं, जो राशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 4 राइडर्स इतने हज़ारों लोगों के लिए एक दिन में, और वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर सिर्फ लिमिटेड राशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अबू धाबी में दूसरी सूरत हाल है। अबू धाबी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आई। तो अभी मेरी कुछ पिछले हफ्ते भी बात हुई थी यूएई के लेबर मिनिस्टर साहब के साथ, उनकी मेरे साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। मैं उनसे कल या परसों फिर से बात कर रहा हूँ, और उनसे मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि जो हमारे स्ट्रैंडेड, जिनको हम कहते हैं पाकिस्तानी जो वहाँ हैं, उनके लिए एक मैकेनिज़्म हम बना रहे हैं जब हम तैयार हों उनको वापस लेके आने के लिए।
تو ہم اس کو کسی طریقے سے ایکسپرڈائٹ کر سکتے ہیں. یہ 14,000 تو بہت بڑا فگر ہے، یعنی کہ آپ کو کم از کم شاید کتنی فلائٹس 10 فلائٹس کرنی پڑیں تو آپ 10-12 فلائٹس تو لوگوں کو لا پائیں گے. اس پہ کیا پلان ہے؟ دیکھیں 14,000 وہ نمبر ہے، لیکن نیسسری یہ نہیں کہ 14,000 کو واپس لے کے آنا ہے. جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پھر ان کے پاس ایک ان کا ورچوئل امپلائمنٹ پروگرام ہے کہ جب آپ ایک نوکری سے آپ کی ختم ہوتی ہے تو آپ اس پروگرام کے مطابق دوسری نوکری ڈھونڈ سکتے ہیں. وہاں UAE میں یہ سسٹم ہے. تو ہم ان پہ وہ اس طرف بھی جا رہے ہیں. تو وہاں ان لیبر منسٹر صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ کن کو ہم کہاں ڈال سکتے ہیں، کن کو ہم نہیں ڈال سکتے. تو وہ یہ بھی نمبر بھی زیادہ تھن آؤٹ ہوگا. اب بات یہ کہ ان کو ہم ایکسپرڈائٹ جیسے کریں 18 تک. ہم نے اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہے کہ ہم بہت سے ملک سے لوگ لے کے آ رہے ہیں. سعودی عربیہ سے آ رہا ہے، عمان سے آ رہا ہے، UAE سے ہمارے پرزنرز آ رہے ہیں، جاپان سے اسٹرینڈڈ لوگ آ رہے ہیں، بینکاک میں جن کے ویزا ایکسپائر اسٹرینڈڈ ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے ہمارے کئی لوگ واپس آ رہے ہیں. تو پہلے جب یہ سارا لوڈ ہمارا ختم ہوگا 18 اپریل تک، 18 اپریل تک، اس کے بعد ہم نے ایک نئی پالیسی انشاءاللہ بنا رہے ہیں اور اپنی کیپیسٹی ہم انکریز کر رہے ہیں. پہلے ہماری کیپیسٹی یہ تھی کہ ہم صرف 2,000 بندہ پر ویک، تو ہفتے میں 2,000 بندہ ہم لے کے آتے تھے. ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو 8,000 تک لے کے جائیں، لیکن یہ تبھی ہوگا کہ پروونسز بھی، صوبے بھی ہمارا ساتھ دیں. اس میں تو اس کے SOPs آج بن جائیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم اپنا لوڈ 8,000 ہفتے کا لے کے جائیں گے. اس کے بعد ہم یہ فلائٹس جیسے آپ کہہ رہی ہیں انکریز کر سکتے ہیں اور UAE میں، امریکہ میں ان پہ سارا فوکس رکھ سکتے ہیں. تو یہ اب جو خبریں آ رہی ہیں ابھی صبح سے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ ڈیسیجن ہو گیا ہے کہ صوبے جو پہلے ریزسٹ کر رہے تھے اب وہ اگری کر رہے ہیں کہ آ جائیں گے، وہ مطلب فلائٹس کو لینڈ کرنے دیں گے اپنے علاقے میں. جی یہی بات ہے جی، یہ ڈیسیجن آج ہو گیا ہے. اپروول یہ بھی آ گئی ہے کہ 8,000 بندہ ہفتے کا ہم لے کے آئیں. اس کے SOPs بننے ہیں کوارنٹین کے 48 آورز، وہ بھی اگری ہو گیا ہے. تو ابھی خالی جو ایئرپورٹس کے پروسیجرز ہیں، اسلام آباد میں تو ہم کافی عادت سی ہوگی، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن باقی صوبوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں. تو یہ 1-2 دن میں ایگزیکٹلی فائنلائز ہو جائے گا. پھر ہم فوکس کریں گے کہ کہاں سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور وہ ہے اوبیسلی UAE میں پرائیورٹی بھی لیتا ہے. امریکہ میں لوگ بھی ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بھی لوگ ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ میں بھی ہمارے کئی عمرے کے زائرین پھنسے ہوئے ہیں جو کہ ابھی واپس آ رہے ہیں. آج بھی آئے تھے، کل بھی آئے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، پرسوں بھی آ رہے ہیں. تو وہ بھی ہیں، اور دنیا بھر میں کافی پاکستانی ہیں. تو اس میں پرائیورٹی بیسس پہ ہم کریں گے. 8,000 بندہ ایک ہفتے میں ایک اچھا فگر ہے. تو ہم اس کو مینٹین بھی کر سکیں گے، ان کو کوارنٹین، ان کو ٹیسٹ بھی کر سکیں گے اس کے مطابق. اچھا یہ بتائیے کہ کوارنٹین کے حوالے سے یہ سوال اٹھ رہا تھا اور اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کا بھی کہنا تھا، اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے شروع میں کہا تھا کہ جی 2 ہفتے لگتے ہیں اس چیز کو سرفیس ہونے میں. تو اس وقت تو جو ہماری پالیسی ہے، یعنی کہ کرونا وائرس خدا نخواستہ ہو تو پتہ چلتا ہے، ابھی پالیسی یہ ہے کہ جیسے لوگ آئیں ان کا ٹیسٹ کریں 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں، اگر وہ ٹیسٹ نیگیٹو آئے تو وہ گھر چلے جائیں. تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی پریشانی ہے کہ باہر سے یہ مرض آیا ہے نا، وبا آئی ہے، تو خدا نخواستہ اگر ان لوگوں کو جن کو ہم گھر بھیج دیں اور 2 دن کے بعد وہ گھر چلے جائیں نیگیٹو ہو اور بعد میں وہ سرفیس کرے پازیٹیو، اس کو ذہن میں آپ لوگوں نے یقیناً رکھا ہوگا، اس کا کیا کریں گے؟ لیکن زہرا صاحبہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ 14 دن میں نے نہیں سنا ہیلتھ منسٹر صاحب کو کہتے ہوئے، کہا ہوگا میں نے خود نہیں سنا. 5-6 دن کی بات ہوتی ہے، ہفتے کی بات ہوتی ہے. اگین یہ بھی ایک ایوالونگ ڈسکوری اور سولوشن سچویشن ہے. تو یہ اس کے مطابق پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کرونا وائرس میں اگر آپ سوچیں کہ آپ بالکل رسک فری کریں گے، یہ کبھی ہو نہیں سکے گا، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کریں. تو کمپلیٹلی رسک فری ہونا ایک پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن لوگوں کی تکلیف، لوگوں کو لے کے آنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو لے کے آنا ہے کیونکہ اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے. چائنا میں ایک اور سچویشن تھی کیونکہ وہاں کی گورنمنٹس کہہ رہی تھی کہ ان کو یہاں رکھیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے. یہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. تو
اس کو پھر کتنا ہم رسک فری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں وہ پھر ہمارا کام ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے اس پہ دیکھا بھی ہے کہ ٹھیک ہے کتنے دن رکھنے ہیں کتنے دن نہیں رکھنے ہیں. اور یو اے ای سے ان پرٹیکولر جو آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ ان کو ہو کے بھی آ رہے ہیں, ٹیسٹ ان کے وہ ٹیسٹ کرا کے آ رہے ہیں, اور پھر یہاں بھی ان کے ٹیسٹ ہوں گے. اچھا, یہ ذرا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ جن کو نوکری سے نکال دیا, مثلا آخر میں آگے جا کے زندگی کو نارمل بھی ہونا ہوگا. آگے جا کے آپ اس کو آپ ہر انسان کو پاکستان اندر آتے ہوئے آپ ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. کسی ملک میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ ویڈیوز, آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی تھی, آپ سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھیں, ہر بندہ آ کے کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو اسکریننگ تھی, ہم نے 1 ملین سے 9 لاکھ لوگوں سے ہم نے زیادہ اسکریننگ کی ہے لوگوں کی. ٹیسٹ ابھی اب تک اور 18 تک جو بھی بندہ آ رہا ہے ہم اس کی ٹیسٹ سواب ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, جو یو اے ای بھی نہیں کر رہا, جو امریکہ بھی نہیں کر رہا, انگلینڈ بھی نہیں کر رہا, اٹلی بھی نہیں کر رہا, سعودی بھی نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان پھر بھی کر رہا ہے, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باہر کے کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ نہیں دیکھا ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کی اسکیلیبلٹی دیکھنی ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں 8, 10, 15 ہزار 20 ہزار لوگ اگر ہفتے میں اگر واپس آ رہے ہیں, زندگی واپس نارمیلٹی کی طرف اگر جا رہی ہیں, فلائٹس کھول رہی ہیں, تو کیا ہم اس کو مینٹین کر سکیں گے اس کے اسکیلیبلٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بندہ کا سواب ٹیسٹ کریں؟ تو ہمیں اس میں بیلنس ڈھونڈنا ہوگا جو پی ایم صاحب بار بار جس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, جاری رکھیں گے بخاری صاحب کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت زلفی بخاری صاحب ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کئی جگہ ایسے ہیں جہاں لوگوں کو جاب سے نکال دیا, مثلا یو اے ای اور بھی جگہ ہوں گی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان حکومت پہ یہ بھی ایک طریقے سے پریشر, کیا ایک اضافی ذمہ داری ہو جائے گی کہ چاہے یو اے ای ہے چاہے سعودی عربیہ ہے, وہاں جو لوگوں کی نوکری چلی گئی ہے کسی طریقے سے کوشش کریں کہ ان کو جابز ملیں, گیون دا فیکٹ کہ وہاں پریشر تو ہر جگہ, ایک اکنامک کرائسس تو ہے, تو اس کو ہینڈل کرنے کا کیا ہوگا طریقہ, کوئی ہوگا؟ دیکھیں پریشر تو پوری دنیا میں ہے, امریکہ سے لے کے یو اے ای, سعودی, انگلینڈ, اٹلی, اسپین, ہر جگہ پریشر ہے. لیکن دیکھیں جو یہ ایگزامپل جو دیا جاتا ہے ٹی وی پہ اکثر کہ 20-30 ہزار لوگوں کو نکال دیا گیا ہے نوکری سے, یہ بالکل غلط ہے. جو صحیح جو فگر ہے جو ابھی تک ہمارے مطابق ہے وہ 6515 ہے. اس میں آپ جو جن کو بالکل نکال دیا, ٹرمینیٹ کر دیے ان کی نوکری, اس کے اوپر کئی ایسے لوگ ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا تھا جن کو بولا گیا ہے کہ ابھی آپ کام پہ نہ آئیں, آپ کو ہم نکال نہیں رہے, آپ واپس چلے جائیں. ان کے جو ویزاز جو مارچ میں جو ختم ہو رہے تھے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا دسمبر تک کہ یہ کرائسس ختم ہو تو آپ واپس آئیں گے. کئی کو ریڈیوسڈ سیلری بھی مل رہی ہے واپس آنے کی اور ہر مہینے ملتی رہے گی, اور کئی کو نہیں مل رہی. تو وہ پورا جب آپ بناتے ہیں ٹوٹل اس کا ٹوٹالٹی اس کی پھر 20-25,000 صرف یو اے ای سے آتی ہے. قطر میں ہمارے کچھ 1500 سے 2000 لوگ ہیں, اور سعودی عربیہ میں بھی ہمارے کچھ 900 لوگ ہیں جو نوکری سے وہاں سے نکالے گئے ہیں. ہمیں لیکن یہ ایک ورلڈ فنومینا ہے جو ہر جگہ ہو رہا ہے, تو اس کو ہمیں اس کے مطابق لینا چاہیے. ہمارے بڑے اچھے ریلیشن شپس ہیں یو اے ای کے ساتھ, تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد اس وقت ہم کر بھی رہے ہیں, اور ہم آبویسلی ظاہری بات ہے ہمارے پاکستانیوں کو واپس بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع کر رہے ہیں واپس لے کے آنے کا, کہ ان سے بوجھ اٹھے تھوڑا سا, اور جب اٹھے گا تو پھر ان کی انڈسٹریز پھر سے تھوڑی سی ریوائیو ہو سکتی ہے. جو یہ انڈسٹری پھر سے انشاءاللہ کھلے گی تو ہم اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ پھر سے واپس ہم لوگ باہر بھیج سکیں گے. ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی ہمیں بھیجتے ہیں, تو آلریڈی کچھ اس میں کمی آئی ہے, کچھ پروجیکشن ہوا ہے, کچھ کام کیا اس پہ کہ آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں, ہفتوں میں کم از کم کہ کتنی کمی آئے گی, یا از اٹ آل اپ ان دی ایئر فی الحال؟ نو ایکچولی مارچ ہیزنٹ شون کہ کوئی اتنی زیادہ کوئی ریڈکشن آئی ہے ریمیٹنسز میں. مارچ ایکچولی ہمارا کافی بیلنسڈ رہا ہے, جس طریقے سے ہر مہینے ہمارا آتا ہے, ہمارے کچھ 22-23 بلین ہر سال کا ہے, اور مارچ کوئی ایکسیپشن نہیں تھا. مارچ کرونا سے اتنا ہٹ نہیں ہوا تھا.
اب جا کے ہمیں مزید آگے اپریل میں ہم یہ فیل کریں گے, مئی میں بھی مزید اس کو فیل کریں گے. لیکن اس وقت ریمیٹنسز کو انہانس کرنا ایک ظاہری بات ہے, ایک مشکل کام ہے, لیکن ہم اس چیز پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ پی ایم صاحب کی ایک کرونا ریلیف فنڈ بھی ہے, اور اس میں ہم نے مزید اور بھی مارکیٹنگ کر کے ویب سائٹ بنا کے لوگوں کو, تو ہم چیریٹیبل ڈونیشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں جو پاکستان آئے ریمیٹنسز کے طور پہ. تو ہم اس پہ ابھی فوکس ہم نے پورا کیا ہوا ہے. اور ای سی سی سے ایک سمری بھی اپروو ہوگی جس میں سے ہم آگے جا کے ریلیف دیں گے اور انسینٹیوز دیں گے لوگوں کو پاکستان انویسٹمنٹ بھیجنا اور ریمیٹنسز بھیجنا. اچھا, انٹرسٹنگ بات ہے. ناظرین کہہ رہے ہیں ذوالفی بخاری صاحب کے ریمیٹنسز اور کے لیے انسینٹیوز کا بھی پلان ہے کہ شروع کریں, ای سی سی کے ساتھ ورک آؤٹ ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اوورسیز پاکستانی کی کنٹریبیوشن ٹورڈز پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی. اس وقت اوورسیز پاکستانیز سے یہ توقع کرنا کہ وہ کنٹریبیوشن دیں گے, کیا یہ فیئر چیز ہے, جائز ہے؟ اس وقت ہمیں ان کو نہیں بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے جو یہاں پاکستانی ہیں ان کو ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی مشکل وہاں آسان ہو, ہم آپ کے جو پیارے پاکستان میں ان کا ہم خیال کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں بیکاز اٹ ڈز ریز اے کوسچن. دیکھیں, اگین میں کہتا ہوں مشکل حالات ہر انسان کے لیے ہیں. میرا بھی بزنس باہر ہی ہے, میرا بزنس بھی افیکٹ ہوا ہے اس میں. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے, کہیں کو زیادہ کہیں کو کم, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پی ایم کے ریلیف فنڈ میں پیسے بھیجیں, کیونکہ یہاں تو بہت ہی مشکل حالات ہیں, کیونکہ 25% آپ کے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. جو خان صاحب بات کرتے ہیں ڈیلی ویجز کا, انڈسٹری کوئی نہیں چل رہی تھی. آج دیکھا کنسٹرکشن سیکٹر کی جو اناؤنسمنٹ ہے اور جو انسینٹیوز ہم نے دیے ہیں, یہ اسی چیز کے لیے کہ نیچے سے ہمارے جو لیبر ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملے, کیونکہ وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ڈیلی بیسس پہ جیتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر ہمارے بہت زیادہ وہاں کامیاب نوجوان بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں ہمارے باہر, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اگر مشکل حالات میں ہوں, لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے 3 وقت کی آپ کو روٹی مل رہی ہے, آپ 2 وقت کی کھائیں, لوگوں کو دیں. اور اس وقت میں تو یہ ہم چاہ رہے ہیں. اور ایک موٹیویشن بھی ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس ہفتے انشاءاللہ عثمان دار صاحب سے ساتھ مل کے ہم اوورسیز ٹائیگرز بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے پھر سے, وہ جا کے دیکھیں کہ جن کو ہمارے بھائی بہن جو ٹیکسی چلاتے ہیں, جو اور کام کرتے ہیں, وہاں ان کو اگر نہیں ان کا کام نہیں چل رہا تو ان کو راشن پرووائڈ کرنا. کئی ہمارے بڑے ڈونرز ہیں وہاں جن نے بہت زیادہ وہاں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. جاوید انور صاحب ہیں, ان نے ہیوسٹن میں کئی ایسے راشن کے بیگز بھی دیے ہیں ہیوسٹن میں, جو ہمارے پاکستانی وہاں ہیں جو ڈیلی کام کرتے ہیں. تو وہاں کے بھی ڈائسپورا ایکٹیو ہو بھی گئی ہے اور آگے ہو بھی رہی ہے. اور تو اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اگر یہ ایک کیومولیٹو پی ایم کے فنڈ میں یہ پیسے آئیں, کئی پاکستان کے اندر بھی استعمال ہوں گے لیکن کئی ایمبیسیز کو بھی بھیجے جائیں گے. کہ میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دے دوں کہ کل ہم نے وہ ویب سائٹ زہرا صاحبہ ہم نے لانچ کی تھی, پی ایم صاحب نے, ان کی covid.ophrd.gov.pk, اور اس میں ایک رات میں ہمارے کو 4.5 کروڑ روپے آ گئے. اور یہ کوئی بڑی ڈونیشن کسی نے نہیں دی کہ آ کے 10 کروڑ روپے آ کے دے دیے یا 4 کروڑ روپے آ کے دے دیے. یہ وہ لوگ ہیں جن نے $30, کسی نے $50, کسی نے $100, کسی نے $500, ایسے کر کے ایک رات کے اندر یہ ہو گیا. تو آگے رمضان آ رہا ہے, تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم رمضان میں خاص طور پہ جو ہمارے یہاں جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں سوچیں. وہاں باہر بھی جو ہیں اس پہ ہم ایک پورا انیشیٹو لیں گے اوورسیز کرونا ٹائیگرز کے حوالے سے, کہ ان کو بھی جو بھی تکلیف ہو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کی جو ویژن ہے, لیڈر کی ویژن سے جو ہٹتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو what prompted you to say this? نہیں, دیٹ واز ٹیکن کمپلیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ.
जिस तरीके से दैट वाज टेकन, आई वाज जस्ट आस्क्ड, एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्वियसली उस वक्त चीनी की वो इंक्वायरी निकली थी, तो उन्हें खाली पूछा था कि जी जहांगीर तरीन साहब खान साहब को क्या नुकसान दे सकते थे। तो मैंने उनकी तरफ नहीं डायरेक्ट किया, मैंने जनरली डायरेक्ट किया कि खान साहब की विजन के मुताबिक जो भी उनसे हटा है, प्रीवियसली मैं पास की बात कर रहा था, चाहे जावेद हाशमी हो चाहे कोई और हो, उनका हाल आपने देख लिया था। तो आप जहांगीर तरीन साहब के बारे में नहीं कह रहे थे, आप उन्हीं के हवाले से बात हो रही थी? उन्हीं के हवाले से बात हो रही थी, और मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हम सब के साथ यही है, मतलब मेरे साथ यही है, बाकी जो भी हमारी पार्टी में उनके साथ यही है, जहांगीर भाई के साथ भी यही है, हर हमारे पॉलिटिकल लीडर के साथ यही है कि जाहिर बात है वो पूछे थे कि जी जहांगीर तरीन साहब ने इतना कुछ किया है, बिल्कुल किया है, और इसलिए किया क्योंकि वो एक खान साहब के एक बहुत अहम प्लेयर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जुल्फिकार खालिद साहब। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक बहुत आपको कामयाब शख्स, नेक शख्स, बहुत जिनको उनकी कम्युनिटी बहुत चाहती है, उनके बारे में कुछ सुनाएंगे, उनसे मिलवाएंगे भी। स्टे विद अस।